Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह आप देख रहे हैं और हम आज बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। 15 मार्च को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। हमने उस हवाले से बातचीत की, लेकिन मैं फोकस नैरो डाउन से कर रही हूँ सर, कि मेरी जिम्मेदारी कि मैंने अगर इस मुनज़्ज़म एक कैंपेन से लड़ना है कि जहाँ मुसलमानों के ऊपर ये तोहमत लगाई जाए, तो वो तोहमत तो तब हो जब हमारे रवैये वैसे ना हों और हमें कहा जाए। मौशी तौर पे इस्तेहसाल करना एक अलग बात है। हम क्या करें कि हमारे यहाँ क्यों इन चीज़ों को हमने नहीं कहा कि खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, हम इस एक बात को क्यों नहीं समझ पाए और फैला पाए? ब्रेक से पहले जिस तरह आपने पूरा वो बयान किया कि इस्लाम जब आया तो इस्लाम की कबूलियत आम हुई जी, और वो जो कबूलियत आम हुई तो वो इस्लाम और मुसलमानों के रवैयों की वजह से जी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम को वहाँ पे लोगों ने देखा, हालांकि वहाँ भी इस्लामोफोबिया का एक माहौल था जी। वो सब इस्लाम के खिलाफ थे, मुसलमानों के खिलाफ थे जी। कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। मदीना के अंदर भी जब कुछ कबाइल मुसलमान हो गए तो एक कबूलियत का माहौल बना, लेकिन वहाँ पे यहूदी कबाइल भी थे जी। वहाँ पे मसीही भी थे, मुशरिकीन भी थे। लेकिन जब वहाँ पे लोगों ने मुसलमानों के रवैये देखे जी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल देखा, तो इस्लामोफोबिया के अंदर कमी भी होना शुरू हो गई जी। आज भी अगर हम देखें तो वही सूरत हाल जो है आज भी एक वो मैं समझता हूँ कि तरीका होगा कि किस तरह हम कॉम्बैट करें, किस तरह हम मुकाबला करें, किस तरह हम इंसदाद करें इस्लामोफोबिया का। वो यही है कि अब जो हमें एक माहौल मिला है कि मुसलमान पूरी दुनिया में फैल गए, तो मुसलमान उसी तर्ज को अपना लें जी। मसाजिद के अंदर, महल्लों के अंदर, पड़ोसी के साथ और बाज़ार के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये वो तरीका होगा कि किस तरह एक कबूलियत का माहौल बना लें, और बजाय इसके कि इस्लामोफोब्स जो हैं वो चैलेंज बने, यही लोग आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका बन सकते हैं। और इसमें मैं मिसाल दूंगा कि मसलन मुसलमानों ने हिजरत की हबशा की तरफ, इब्तिदाई हिजरत जी। तो हबशा में भी मसीही थे जी। वो मसीही जो थे वो मुसलमानों के हामी बन गए, उन्होंने मुसलमानों का दिफा किया। कुरैश का जब वफ्द गया तो वही बादशाह नजाशी जो था वो मुसलमानों के हक में उसने बयान दिया और उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा, इनको आपके हवाले नहीं करूंगा। तो आज भी मैं समझता हूँ ये कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे हो सर? और ये कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ये एक इज्तिमाई कोशिश है। इसमें जाहिर है कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये रियासत ही करे, जाहिर है कि हमारी भी जिम्मेदारी है, ये मसाजिद की भी जिम्मेदारी है। इस किस्म के इदारे जो बने हैं, मसलन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, ये और मुल्कों में इस किस्म के इदारे बने हैं, तो उन तमाम की जिम्मेदारी है। और फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये वेस्ट के अंदर उन लोगों की है जो वहाँ पे मुसलमान नक़ल मकानी करके या ख़ुद वहाँ पे मुसलमान बन के, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो वहाँ के मुकामी लोग हैं, वो यहाँ से नक़ल मकानी करके नहीं गए। उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो वहाँ पे एक ऐसा मुआशरा तश्कील दें कि मुसलमान वहाँ पे कल्चरल इनामली ना हो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो ये ना कहें कि ये तशद्दुद की तरफ लोगों को राग़िब कर रहे हैं, बल्कि जो उनके पड़ोसी हैं इस किस्म की सूरत हाल ना हो कि जहाँ पे मुसलमान जाएं तो वहाँ पे लोग उन महलों को छोड़ दें, बल्कि जहाँ पे मुसलमान जाएं तो उन महलों की तरफ लोगों का आना शुरू हो जाए। ये शरीफ लोग आ रहे हैं, ये अच्छे लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, और ये इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। हमने हर फ़र्द ने ये अपने ऊपर इसका इनेकाद और इनका निफाज करना है, तब कहीं जाके हम इज्तिमाई कोशिश के ज़रिए इस सूरत हाल को बदल सकते। अगर हम मानते हैं कि दीन इस्लाम जो है वो दीन है, वो सिर्फ़ इबादत का मजमुआ नहीं है, तो उसमें निज़ाम ज़िंदगी, तो ये पूरा एक कानून का डॉक्यूमेंट हम सब के घरों में कुरान पाक की सूरत में मौजूद है, जिसमें लाइफस्टाइल, ये जैसे फरमाया रिश्तों का एहतराम, कारोबारी मामलात, ज़िंदगी गुजारने का सलीका तरीका, सब कुछ तो उसमें लिखा हुआ है और हम सब उसे पढ़ते हैं, और ये माह मुबारक में तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے اسلامی آئیڈیالوجی کونسل ہے، جیسے ہماری مساجد ہیں، یہ جو فہم ہے قرآن کا اور صحیح جو ایک گائیڈنس ہے، اور یہ جو غلط کلچر ہے وائلنس، تشدد، جس کو کہ پھر یوز کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی ود دا ہیلپ آف لوکل میڈیا، کہ مسلمانوں کے بارے میں ایک غلط تصویر کا ایک غلط جو رخ ہے وہ دکھایا جائے، تو اس کے بارے میں بنیاد تو ہم ہی سے ہوگی. کیا کیا جانا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے ایک گھر میں؟ ایک گھر کے لوگ اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو والدین تو اپنے بچوں کو تربیت دیں گے، لیکن اگر مساجد سے کچھ ایسے ٹاپکس کے بارے میں زیادہ بات ہو، کچھ زیادہ ان چیزوں کے اوپر بحث ہو جو کہ ایکچولی ہماری زندگی کے ساتھ ہیں، کہ چوری کرنا، اس میں ٹیکس چوری بھی آتی ہے، جھوٹ بولنا، اس میں امانت دار نہ ہونا، ذخیرہ اندوزی، یہ تمام چیزیں یہی اسٹوڈنٹس پہ نقل کرتے ہیں، پلیجرزم کرتے ہیں. آج تک ہمارے ہاں کوئی انوینشن نہیں ہوئی، ہم سب چیزیں لوگوں کی امپورٹ کرتے ہیں، ہمارا امپورٹ بل بڑھتا ہے، ایکسپورٹ بل کے نام پہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے رویے میں نظر آتے ہیں لیکن یہ ریفلیکٹ بہت بڑی بڑی چیزوں میں کرتے ہیں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سے ہمیں گائیڈنس ملے کہ کیا کیا کچھ ہر ایک بندہ اپنی اپنی جگہ پہ کرے. بالکل، یہ تو جس طرح پروگرام کے سابقہ حصوں میں ہم نے یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، اور اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو کچھ روایتی ادارے ہیں، اور وہ روایتی ادارے جو ہیں وہ قدیم ادارے ہیں جس کا ذکر خورشید ندیم صاحب نے کیا. ان کو فعال کیا جائے، ان کا احیاء کیا جائے. وہ جو ہیں رفتہ رفتہ مردہ ہوتی جا رہی. گھر کا نظام ہے، والدین اور اولاد کا تعلق ہے، پھر نئے ادارے جو ہیں مثلا میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، پھر جو ہمارے اسکول اینڈ کالجز ہیں ان کا بڑا کردار ہے، اور ہمارے ہاں تھنک ٹینکس ہونے چاہیے، مجالس دانش ہونے چاہیے. سر جس یہ بجائے دانش ہمیں یہ بتائیں کہ قوم کی ترقی کے لیے یا قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کیا منہج ہونا چاہیے. مثلا اس وقت جو سوشل میڈیا ہے، اب سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں شعور آ گیا ہے، شعور نہیں ہیجان آ گیا ہے. اگر آپ قطع کلامی کی اجازت دیں سر، ہمارا وہ ملک ہے کہ جس سے سب سے بڑی تعداد میں حجاج کرام جو ہے وہ جاتے ہیں. ایک مذہبی اتنا لگاؤ، اتنی عقیدت و احترام پائی جاتی ہے. ہر گلی کے کارنر پہ ایک مسجد ہے جہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں سنتے ہم، شکر الحمدللہ. تو اتنی جہاں پہ مذہب کا فروغ ہم دیکھیں اور ہر انسان جو ہے وہ سمجھے کہ وہ عاشق رسول ہے، وہ اللہ پاک کی جو ہے وہ جو کتاب ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہے، تو پھر ہمارے رویوں کا اتنا تضاد جو ہے، اس کو کریکٹ کرنے کے لیے ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کچھ صحیح کام نہیں کر رہی. ہمارے رویے جو، میں آپ سے وہ ایز اسکالر اور ایز چیئرمین اتھارٹی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ تمام چیزیں اگر کام کر رہی ہوتی تو ہم ہمارے دار بھی ہوتے، ہم سچے بھی ہوتے، ہماری ایجادات بھی ہوتی، ہمارے باقی معاملات بھی ٹھیک ہوتے. یہی جو آپ نے کہا، یہی میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بحیثیت معاشرہ ہم ناکام ہو گئے ہیں. ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ جس طرح میں نے لفظ استعمال کیا کہ احیاء ہو. مثلا ہماری پوری کوشش جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ مثلا ہم ریاست کو اسلامائز کر لیں. ہماری کوشش جو ہے وہ معاشرے کو اسلامی اقدار کے مطابق ڈھالنے میں، دوسرے کو مسلمان کرنے، اس پہ انعکاس نہیں کیا. ہمارے آس پاس ادھر ادھر جو ہم دیکھتے ہیں ایسے ممالک موجود ہیں کہ وہ بھی مسلمان میجورٹی ممالک ہیں، لیکن انہوں نے معاشرے پہ زور دیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرے پہ زور دیں. مساجد کا آپ نے ذکر کیا، مدارس کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے تعلیمی اداروں کا ذکر کیا، ہم نے میڈیا کا ذکر کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام ادارے جو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہے. مثلا میڈیا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، سوشل میڈیا کی یہ جو سماجی ذرائع ابلاغ ہیں ان کی تو الگ بات ہے، لیکن جس کو ہم مین سٹریم میڈیا کہتے ہیں، یعنی جو عمومی ہمارا اخبارات ہیں یا مثلا ہمارے ٹیلی ویژن چینلز ہیں، ان میں بھی ہمارے پاس جو ڈرامے ہیں، ہمارے پاس جو پروگرام ہیں، وہ نوجوان کو شعور نہیں دیتے، وہ نوجوان کے اندر ایک ہیجان پیدا کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ضرورت اس بات کی ہے جو ہمارے پاس کمی ہے. دوسرے ممالک جو ہیں یا دوسرے معاشرے وہ اس لیے آگے گئے ہیں کہ ان کے ہاں تھنک ٹینکس ہیں، مجالس دانش ہیں. وہ مجالس دانش باقاعدہ کام کر کے اور معاشرے کو بتاتے ہیں، اور پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ ریاست بھی ان تھنک ٹینک سے، ان مجالس دانش سے ریاستیں بھی سیکھتی ہیں. آپ کی اجازت ہو میں ایک جو ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، میں تھوڑا ایک مثال آپ کو دے دوں.
دیکھیے انگریز آئے ہندوستان میں، ہاں جی، مسلمانوں کا سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود مسلم تہذیب زندہ رہی۔ وہ کن چیزوں نے زندہ رکھی؟ سر سید کی موومنٹ نے، علی گڑھ نے، دارالعلوم دیوبند نے، انجمن حمایت اسلام جیسے سماجی اداروں نے، جی، اور لوگوں کے اندر اپنے تہذیب کی کانشیسنیس سے، جی، یعنی یہ اب 4 چیزیں آپ کو ملیں گی، یعنی علی گڑھ کی موومنٹ، دیوبند کی موومنٹ، ساتھ آپ کو انجمن حمایت اسلام جنہوں نے اسلامیہ کالج بنایا، باقی اس طرح کے ادارے بنائے، مسلمانوں کی رفاع عامہ کے کام کیے، اور چوتھی چیز خاندانی نظام اور آپ کا نظام۔ یہ 4 ادارے تھے جنہوں نے آپ کو مرنے نہیں دیا ہندوستان کے اندر، یعنی آپ مسلم تہذیب کی بات کر رہے ہیں، ضم نہیں ہو گئے، حتیٰ کہ آپ اتنے طاقتور ہو گئے کہ اس پوٹینشیل نے ایک ملک بنا دی۔ جی، تو ان سماجی اداروں کو زندہ کریں۔ اس وقت جو سب سے زیادہ دیکھیں، والدین جب تک اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے کہ وہ بچہ ان کے پاس خدا کی امانت ہے، جی، اس کی تربیت، اس کو فزکس کیمسٹری پڑھانا کافی نہیں ہے، اس کو اخلاقیات پڑھانا بھی ضروری ہے۔ بالکل۔ تو یہ کام جب تک آپ نہیں کریں گے، ذرائع ابلاغ کا کام صرف خبر دینا نہیں ہے، لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنا بھی ہے۔ آپ ذرا بتائیے، آپ اتنے عرصے سے میڈیا میں بھی میڈیا سے تعلق رہا ہے، ہمارے جو چینلز ہیں وہ کتنا وقت دیتے ہیں سوسائٹی کی اخلاقی تربیت کے لیے؟ بالکل، بہت کم وقت ہم دیتے ہیں، ہم ہفتے میں 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ درست فرمایا۔ تو جب تک یہ سب لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، مسلم تہذیب کا جس کو ڈاکٹر صاحب نے ریوائول کی بات کی، وہ نہیں ہو پائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ جب بھی مسلمانوں کے اوپر سخت وقت آتا تھا، اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کال کرتے تھے تو لوگ اپنا اپنا جو کچھ ان کے پاس سامان ہوتا تھا سب پیش کر دیتے تھے اس مہم جوئی کے لیے یا اس مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے۔ آج ریاست پاکستان کو اسی طرح کے مسائل کا سامنا ہے، لیکن ہم اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ٹیکس بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اسمگلنگ بھی کرتے ہیں جس سے ملک کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہو۔ یعنی ہم ایک طرف دعوے، تو وہ یہ جو رویے ہیں ان کی بہت سخت، آپ کنکلوڈ کرتے ہوئے سارے ٹاپک کو انڈیویجول رول اینڈ کردار کے حوالے سے بھی اور جنرلی بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، یہ تو ایسے کام ہیں کہ یہ سچی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے معاشرے یا ریاستیں نہیں چلتی۔ جی، ریاستوں کو چلانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آپ کے اندر تخلیق کا جذبہ ہو، وہ تخلیق علوم کے حوالے سے بھی ہو، اور علوم کے علاوہ آپ ایک بہتر معیشت کے حوالے سے بھی جی تخلیق کی جو ضرورت ہے وہ ہو، تو بیک وقت آپ کے معاشرتی علوم بھی ہوں، اور پھر معاشرے کے اندر لطافت جس کو لٹریچر ہم کہتے ہیں کہ ایک ادبی ماحول بھی ہو۔ چنانچہ یہ تمام چیزیں جب ہم یکجا کریں تو ایک مضبوط معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہی سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پہ چلے تو آج بھی ممکن ہے کہ ہم مستحکم معاشرہ تشکیل دیں، اور پھر ہمیں تصادم کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ تصادم کی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ کے پاس طاقت ہے تو پھر کوئی جرأت نہیں کر سکتا کہ آپ کے ساتھ کوئی تنازعہ بنائے یا آپ کے ساتھ کوئی تصادم کی کیفیت بنائے۔ بالکل، بہت شکریہ۔ یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے، اور جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ ایک پوری دنیا جو ہے، یہ جیسے خیر اور شر کی قوتوں کے ساتھ ہمیں جنرلی سمجھایا گیا، پوری دنیا طاقت اور اقتدار کے پیچھے اسی طرح سے کرتی ہے اپنے مفادات کے حصول کے لیے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بحیثیت مسلمان سمجھتے ہوئے اور اپنی ریاست کے اندر اپنے کردار کو سمجھتے ہوئے اسے بھرپور طریقے سے ادا کریں، تاکہ مسائل کے حل میں ہمارا جو ہے شمار ہو، نہ کہ مسائل پیدا کرنے والوں میں۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے خورشید ندیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا قبلہ صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کی وجہ سے ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر سکے، اور یہاں پہ ہم آپ سے اجازت لیں گے اور بریک کے لیے، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔ اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں۔